अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब जैसा कि अभी मैंने भी ये बयान देने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी, इसी तरह जब भी हम और आप कुरान पाक खोलते हैं तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। जब भी हम कलाम पाक शुरू करते हैं, नए सिरे से पढ़ना शुरू करते हैं या रूटीन में डेली अपनी तिलावत कलाम पाक जब करते हैं उसमें पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार में पढ़ते हैं, हर वक़्त हम पढ़ते हैं। जब पहली दफ़ा कोई भी इंसान पढ़ता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात उठते हैं कि शैतान कौन है, कौन है ये शैतान जिससे हम कलाम पाक शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से पनाह तलब कर रहे हैं। फिर इसके साथ ही हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि ये कैसे पैदा हुआ, ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसके वालिदैन कौन थे, ये इंसान का दुश्मन क्यों है कि इससे पनाह मांगी जा रही है अल्लाह ताला की, और ये अज़ाज़ील से शैतान और इब्लीस कैसे बना। इन तमाम सवालों के जवाब जो जहन में उभरते हैं, मिलना चाहिए इनका जवाब, ताकि जब हम कलाम पाक पढ़ें तो इस सेटिस्फेक्शन के साथ पढ़ें, इस यकीन के साथ पढ़ें कि जिससे हम पनाह तलब कर रहे हैं कि वो वाकई ऐसी मखलूक है कि हमें अल्लाह ताला की उससे पनाह ही मांगनी चाहिए। तो आए बात करते हैं शैतान के मुतालिक जिससे हम पनाह तलब करते हैं। जब अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया, कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने इरादा किया कि वो मखलूक़ात को बनाए, फिर उसके बनाने के लिए उसके हर चीज़ के बनाने का इंतज़ाम किया। उसके लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात को तख्लीक किया, कायनात को तख्लीक किया, 2 दिन में ज़मीन बनाई, फिर 2 दिन में यानी संडे मंडे में ज़मीन बनाई, और ट्यूसडे और वेंसडे को, मंगल और बुध को ज़मीन के अंदर की तमाम चीज़ों को बनाया। फिर जुमेरात और जुमे वाले दिन 7 आसमान ठीक ठीक बनाए, फिर उनके दरमियान जो कुछ वही करना था अल्लाह ताला ने वो बनाया, और इस तरह फिर फ़रिश्तों की भी तख्लीक हुई। फ़रिश्तों की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात की तख्लीक की, जिन्नात को बनाकर ज़मीन पर भेजा। अब सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक जिन को पैदा किया जिसका नाम समून था। जिन को किस तरह से पैदा किया? आग से पैदा किया। आग की किस चीज़ से? आग की नीली लौ से। अगर आप शोले को देखें, आग का शोला जब ऊपर को उठता है तो उसके इर्द गिर्द एक नीली लौ होती है, एक लेयर होती है उसके इर्द गिर्द नीली, जिसे हम आग की शोले की लपट या आग के शोले की लौ कहते हैं। ये बहुत लतीफ़ मादा है। इससे अल्लाह ताला ने जिन को पैदा किया। ये जिन्नात जो हैं इस लतीफ़ मादे से बनने की वजह से हमें आँखों से नज़र नहीं आते, वो हमारी आँखों से ओझल हैं, हम उनको नहीं देख सकते, वो हमारे लिए अनसीन है, हम आप उसको नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने एक खातून जिन भी बनाई। जैसे ही इस जिन समून को बना के ज़मीन पर भेजा, उससे भी ज़मीन पर भेजा गया, और समून ने इस जिन लड़की से शादी कर ली। इनकी शादी के बाद से इनकी नस्ल बढ़ी और खूब पली बढ़ी, और ये इतनी ज़्यादा पली बढ़ी कि पूरी रुए ज़मीन पर जितनी भी ज़मीन थी ये जिन्नात फैल गए। इन जिन्नात में एक कबीला था जिसका सरदार था चलीपा। ये चलीपा जिन जो अपनी बिरादरी का, अपने कबीले का सरदार था, इसकी शादी एक दूसरे कबीले की शहजादी तबलीस से हुई। चलीपा बहुत बहादुर था और इससे बड़े बड़े जिन खौफ खाते थे। चलीपे की शक्ल जो थी वो बब्बर शेर की तरह थी, बहुत कद-आवर था और बहुत ताकतवर था। इसी तरह तबलीस की शक्ल जो थी वो भेड़िए की मानंद थी, भेड़िए से मिलती जुलती थी, और ये भी बहुत कद-आवर और बहुत बहादुर थी। इन दोनों की शादी हो गई, और इनकी शादी के बाद इनसे एक जिन लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अज़ाज़ील रखा गया। ये है वो अज़ाज़ील जिसको बाद में शैतान और इब्लीस कहा गया, और जिसकी पनाह हम कुरान करीम पढ़ने से पहले अल्लाह से तलब करते हैं। ये बच्चा अज़ाज़ील अपने वालिदैन की तरह बहुत कदावर और बहुत बहादुर था। शुरू में ये जो जिन्नात थे पूरी ज़मीन पर जब फैल गए, ये बहुत इबादत गुजार थे, अल्लाह सुब्हान व तआला के बहुत फर्मा बरदार थे। अपनी ज़िंदगी के गुजारने के साथ साथ इनको, जैसा कि अल्लाह ताला ने पहले फरमाया है सूरत मुल्क में कि मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए ज़मीन पर भेजा ताकि वो अल्लाह की इबादत करें, तो ये हम वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इनमें बिगाड़ पैदा शुरू हो गया, और
کچھ جنات نے نافرمانیاں کرنی شروع کر دیں اور یہ نافرمانیاں ان کی بڑھتی گئیں یہاں تک کہ انہوں نے زمین میں قتل و غارت فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ ان کی یہ نافرمانیاں جو تھیں یہ اس حد تک بڑھ گئیں کہ ناقابل برداشت ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ ان کو سمجھاؤ، اگر یہ نہ سمجھے تو ان سے جنگ کرو۔ لہٰذا فرشتے اللہ کے حکم سے نیچے اترے زمین پر اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان نافرمانیوں سے باز آ جاؤ اور زمین پر امن و امان قائم کرو اور امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ لیکن ان سرکش جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے درمیان یعنی جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ شروع ہو گئی، جس کے مقابلے میں بہت قتل و غارت ہوا۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، انتہا درجے کی خون ریزی ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین بھی مارے گئے اور باقی جتنے سرکش بچے ان پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو فضیلت حاصل ہوئی، جنات پر فرشتوں کو فضیلت حاصل ہوئی اور فرشتے غالب آ گئے اور جنات مغلوب ہو گئے، یعنی جنات ہار گئے۔ اب فرشتوں نے ان سرکش جنات کو جو بچ گئے تھے قید کر لیا اور باقی جو نیک جنات تھے ان کو پہاڑوں، وادیوں کے دامنوں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں بھیج دیا گیا، جزیروں میں بھیج دیا گیا، اور جو باقی سرکش جنات تھے ان کو قید کر کے ان قیدیوں کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اب یہ جو بچہ عزازیل تھا، جس وقت یہ جنگ ہوئی اور اس کے والدین مارے گئے یعنی چلیپا اور تبلیز مارے گئے، اس وقت یہ بچہ کم سن تھا، اسے بھی قیدیوں کے ساتھ شامل کر کے اوپر لے جایا گیا آسمانوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کی بہترین تربیت کی جائے، اس کی پرورش اتنے اچھے طریقے سے کی جائے کہ کوئی کسر باقی نہ رہے، اور اس طرح سے عزازیل بچہ فرشتوں میں شمار کر لیا گیا۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین تربیت کی، بہت بہترین طریقوں سے اسے آگاہ کیا، عبادت کے تمام طریقے بتائے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا، اسے بڑا رتبہ حاصل ہو گیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس رتبے کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ اب وہ فرشتوں کا تعلیم و تربیت دینے لگا۔ فرشتے اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور فرشتے اسے یعنی عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ مقرب ہو گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ تعلیم و تربیت دیتا تھا اور وہ عزازیل سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو اس نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھنے کے بعد 2000 سال تک یہ روتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اب عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ شیطان مردود کون ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا ایک عبادت گزار بندہ ہے جس کو میں نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ میرے حکم کا انکار کر دے گا اور اس انکار کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ یہ سننے کے بعد ہر وقت سوچتا رہتا کہ یہ کون ہوگا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تو عنقریب اسے دیکھے گا، تو عنقریب اسے دیکھ لے گا۔ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا فرشتوں میں کہ میں عنقریب زمین پر اپنا ایک خلیفہ یا نائب مقرر کرنے والا ہوں، میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی تھی، کائنات کی تخلیق کل 6 دنوں میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کا جو شمار ہے وہ ہمارے اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا گیا، منگل اور بدھ میں زمین کی ہر چیز کو بنایا گیا، اور جمعرات اور جمعے کو 7 آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اور فرشتوں کو بنایا گیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وہی کرنا تھا وہ وہی فرمایا۔ جمعے کی عصر تک ہر چیز کی جمع بندی لوح محفوظ میں کر دی گئی، اور عصر کے ٹائم سے لے کے جمعے کی آخری گھڑی تک اس وقفے کے دوران میں حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ مجسمہ زمین کی مٹی سے بنایا گیا جو مختلف جگہوں سے لی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کو
اسی طرح خالی چھوڑ دیا اور 4000 سال تک یہ مجسمہ اسی طرح پڑا رہا۔ جب عزازیل اس کے قریب سے گزرتا تھا تو اس کو اس سے بہت حسد ہونے لگا اور وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں تب بھی اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ بہرحال وہ جب بھی وہاں سے گزرتا مجسمے کے ارد گرد سے وہ اسے تکلیف پہنچاتا، اذیت دیتا، اور عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ میں عبادت گزار ہوں اور میں ہی خلیفہ بننے کے لائق ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں، بہت مقرب فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے، لہٰذا میں ہی خلیفہ بننے کے قابل ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اس مجسمے میں جو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا ہے، جسے میں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے والا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم میرے حکم کی تعمیل کرنا اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، ہم ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں، پہلے بھی تو نے ایک مخلوق بنائی تھی جسے زمین پر بھیجا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی، قتل و غارت کیا، اب پھر تو ایک مخلوق بنانے والا ہے جو پھر قتل و غارت کرے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں کہتا ہوں بس وہی کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی، روح ڈال دی، تو پھر فرشتوں سے کہا کہ اب سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، سب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، مگر عزازیل نہ جھکا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزازیل، تم کیوں نہیں جھکے؟ تم نے میرا کہا کیوں نہ مانا؟ وہ تکبر میں آ گیا، کہنے لگا، میں اتنا بڑا فرشتہ، میں استاد فرشتوں کا، میں معلم، میں اتنا معتبر، میں آگ کی لپٹ سے بنایا گیا ہوں، میں بہت اعلیٰ و عرفہ ہوں، اسے آپ نے کھنکھناتی بدبودار کیچڑ والی مٹی سے بنایا ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو سجدہ کروں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ میرا حکم ہے اور وہ تمہیں ماننا لازم ہے، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یعنی جس جگہ پر یہ ساری کنورسیشن یا ساری باتیں ہو رہی تھیں، ہم کلام ہو رہے تھے سب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم اب شیطان مردود ہو چکے ہو، تم پر قیامت تک میری لعنت رہے گی اور تم میری رحمت سے دور رہو گے۔ یہ سب سنتے ہی عزازیل تو مایوس ہو گیا اور سہم گیا۔ اس کو یاد آیا کہ یہ میں نے دیکھا تھا لوح محفوظ میں کہ جس شیطان کا ذکر تھا وہ میں ہی ہوں۔ بہرحال غلطی تو وہ کر بیٹھا، تکبر بھی کر بیٹھا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ تکبر کی انتہا دیکھیں کہ اب شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں مجھے آپ قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو کہ یہ معافی مانگ لیتا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، یہ اپنے تکبر میں اڑا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اور غصہ دلانے والی بات کہ آپ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دیں، مجھے موت نہ آئے، میں زندگی پاؤں قیامت تک، اور اس قیامت تک کی زندگی میں اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا، اس راستے سے جو تیرا راستہ ہے، جو تیرا سچائی کا راستہ ہے، جو تیرا صراط مستقیم ہے، جو تیرا رہنمائی کا راستہ ہے، میں دین کے راستے سے ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ہٹاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو نافرمانیوں پر اکساؤں گا اور میں انہیں تیرا نافرما بردار بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں نے تمہیں مہلت دے دی، میرے بندے جب مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن میں اپنے نافرمانوں کو، ان کو جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے یا جو تیری پیروی کریں گے، تیرے حکم کے ساتھ چلیں گے، میں تمہیں بھی اور ان کو بھی سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزازیل، جس کو اب شیطان مردود کا نام دے دیا گیا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے کہا کہ تم میری رحمت سے دور ہو گئے ہو، لہٰذا ابلیس اب تمہارا لقب ہے اور تم ہمیشہ ابلیس ہی رہو گے، یعنی میری رحمت سے مایوس رہو گے، میری رحمت تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ اب قیامت تک یہ اپنی نسل کے ساتھ زندہ رہے گا، شیطان کو وہ ساری طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں ان کی وجہ سے وہ انسان پر حملہ کرتا رہے گا، اس کے اللہ کے راستوں سے انسان کو ہٹاتا رہے گا، اور قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو دردناک موت دے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کے تمام پیروکاروں کو جنہوں نے معافی طلب نہیں کی تھی، جو اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ ہے وہ شیطان جس کی تخلیق آگ سے ہوئی، آگ کے نیلے شعلے کی لپٹ، یعنی آگ کے باہر جو نیلا شعلہ ہے
اس سے تخلیق ہوئی جن کی، اور یہ جنات آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود مختاری دی ہے، جس طرح انسان کو خود مختار بنایا ہے اسی طرح ان کو بھی، یہ جنات بھی اپنے اچھے برے کا تعین اور فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اور اب یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود کا نام دیا اور ابلیس کا لقب دیا۔ یہ ہے شیطان، عزازیل، شیطان اور ابلیس، یعنی عزازیل سے شیطان اور ابلیس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔